माशाअल्लाह शान अकरम अल्लाह का पाक कलाम कर रहा था। और इसी तरह ने हमारे इदारे के बानी हमारे मोहसन सैयद अमान तनी शाह साहब स्टेज पे जलवा फरोज हुए तो खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे। खुदा का जिक्र करें और जिक्र मुस्तफ़ा न करें, ऐसी जुबान हमारे मुंह में खुदा न करे। जो बच्चे 3 रह गए बाद में वक्फे से हम कराएंगे उसकी तिलावत, लेकिन सबसे पहले मैं भी नात की तरफ आता हूँ। शायद लिखता है कि सारे नबियों के उहदे बड़े हैं, मेरे आका का मनसब जुदा है। चाहे हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए हैं तो वो नबियों के हैं, तो नबियों के भी वो बाप हैं, तो पूरी दुनिया के भी बाप। लेकिन इमामुल अंबिया, शफीउल मुज़निबीन, हबीब किबरिया, ताजदारे बदहा, मेरे और आपके करीम आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने शान अता फरमाई है, किसी और को नहीं दी। जब भी हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के प्यारे प्यारे या कलीम लाडले को भी कहते हैं, जब वो हजरत मूसा जाते हैं कोई तूर पे और जब नबियों की बात होती है तो अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब की बात करता है, और जब उम्मतों की बात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की उम्मतों का जिक्र करता है, इसी उम्मत का जिक्र करता है। तो एक दिन हजरत मूसा अर्ज करते हैं, या बारी ताला, जब भी मैं आपके साथ हम कलाम होने के लिए कोई दूर पे आता हूँ तो जब नबियों की बारी आए तो आप अपने प्यारे हबीब की बात करते हैं, जब उम्मतों की बारी आए तो आप उम्मत मुहम्मदिया की बात करते हैं, इसमें खास वजह क्या है? तो आपने फरमाया कि वो मेरा नबी भी सबसे आला और उसकी उम्मत भी सारी उम्मतों से आला, सारी उम्मतों से आला। कैसे? कहा फर्क क्या है? मैं तेरा करीम नबी हूँ, वो तेरे हबीब नबी होंगे, तो फर्क क्या है? अल्लाह ने फरमाया करीम वो होता है जो जूते उतार के कोहे दूर पे आए और रब से आवाजें लगाए, किसके लिए? बात करने के लिए, मुलाकात करने के लिए। ये तो करीम है, लेकिन हबीब की वो शान है कि जिसका इंतजार खुद रब करे अर्शों के ऊपर। और फिर वो जूते उतार के ना हो, वो जूते समेत अर्शों पे चले जाए, उसे हबीब कहते हैं। और जब उम्मत मुहम्मदिया की बात हुई ना तो अल्लाह ने फरमाया मैं ये शानें अता करूंगा, ये शानें अता करूंगा, कि आपकी और मेरी बात हो रही है। तो उसी वक्त हजरत मूसा फरमाते हैं कि या अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया इतनी शानों वाली है, हाँ इतनी शानों वाली है। कहा कि या बारी ताला, फिर तुम ऐसा करता कि मुझे नबी ना भेजता, तो मुझे मोहम्मद का उम्मती बना के भेजता, तू मुझे उम्मत मुहम्मदिया से पैदा कर देता। मैं इसी के साथ ही अपने गिलसना खान की तरफ आऊंगा। 6th क्लास का स्टूडेंट है मोहम्मद यासर रजा, आए और हदिया इनाम पेश करे। जोरदार नारा, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। ने पहले कहा था, कहते सर हमें सामने बिठाया ना, हमने तो नारे लगाने हैं। अभी वो साइड पे होके भी माशाल्लाह बड़े नारे लगाने। साइड ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या
مدینے میں موجود ہے، پھول کھلتے ہیں پر کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پر کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ بہت پیاری نعت پڑھی ہے، ہم دیکھا نہیں ہے، ایک شاعر لکھتا ہے نا، ہر نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، اور کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، کوئی لفظوں میں، ہاں کوئی لفظوں میں، ان کی اللہ تعالیٰ نے کتنی شان دی ہے، بس ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ اور کوئی مدینہ پاک سے ہو کے ہے نا تو مدینہ کی بات کرتا ہے، کسی نے پوچھا مدینہ کیسا ہے تو حاجی صاحب آنکھوں میں آنسو لے کے کہتے ہیں کہ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیسے بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، اور مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے اللہ بس یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے۔ میں اسی کے ساتھ ہی جناب حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مرتضی شیرازی صاحب آج کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور آگے جو بچوں کا نام ہے وہ اناؤنس کریں، جو ہمارے پاس تقریر والے بچے، ابھی ایک بچے کی ہم تقریر بھی کروائیں گے، اس کے بعد پھر تلاوت کی طرف آ جائیں گے، تو زور کا نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سونے کی آمد، پیارے کی آمد، ذرا جھوم کے بولو، ذرا جھوم کے بولو، سب جھوم کے بولو، ذرا دھیمے بولو، ذرا دھیمے بولو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید فی برہان رشید بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اب کتنا بلند کیا؟ اللہ فرماتا ہے جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں پر مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ تو کائنات کے اندر کوئی بھی ایسی بزم نہیں، کوئی بھی کائنات میں ایسا ذرہ نہیں جو مصطفیٰ کا نام نہ لیتا ہو۔ ہم بھی اسی ہستی کا نام لے رہے ہیں جس کی خاطر کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا حدیث قدسی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لولا محمد لما خلقت آدم، فرمایا کہ اگر میں محمد مصطفیٰ کو پیدا نہ فرماتا تو میں آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ تو ایک جگہ پہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت اگر میں محمد مصطفیٰ کو تخلیق نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو اسی کے یاد میں، اس کی ولادت پہ خوشی میں ہم یہ محفل کو سجائے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ رب العزت اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور تلاوت کے لیے میں آصفہ حیدر کو تلاوت کے لیے بلاتا ہوں کہ وہ آئیں اس اسٹیج پر آ کر وہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائے اور ہمارے قلوب و اذہان کو مرمت کرے۔ آصفہ حیدر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ آصفہ حیدر جو تلاوت کلام پاک و صحیفہ انقلاب سے ہمارے دل و اذہان کو منور فرما رہی تھی، تو میں قرآن پہ بات کر رہا تھا۔ قرآن وہ اللہ رب العزت کی وہ لارائب کتاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تجھ سے کلام کرے اور تو رب سے کلام کرے تو قرآن کو کھول کے بیٹھ جایا کرو۔ تو یہ وہ ایک مضبوط رسی ہے جس کا ایک سرہ اللہ رب العزت کے پاس ہے اور دوسرا سرہ اللہ رب العزت نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے پاس رکھ دیا ہے۔ فرمایا کہ اگر اس کو تھام کر بیٹھ جاؤ گے، فرمایا کہ پھر کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو آخری خطبہ جو حضور نے ارشاد فرمایا تھا اس میں بھی یہی چیز کو ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں میں تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وَأَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنْهَا، فرمایا کہ دونوں کو مضبوطی سے تھام لو گے، فرمایا کہ پھر کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو پہلی چیز کیا تھی؟ صحابہ کا جمع غفیر تھا، 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے، تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ دو چیزیں، ایک اللہ کی طرف سے، ایک مصطفیٰ کی طرف سے، دو تحفے دیے حضور نے۔ تو وہ کیا تھے؟ فرمایا کہ ایک اللہ کی طرف سے قرآن دے رہا ہوں اور مصطفیٰ کی طرف سے اپنی عطرت اہل بیت کی محبت دے رہا ہوں۔ یعنی حضور کے اہل بیت سے محبت کرنا اور میرے قرآن کو تھام کر رکھنا۔ فرمایا کہ یہ دو چیزوں کو اگر تھام کے رکھ لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان کرنے کے لیے میں سیدہ مہنور ارشد شاہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کر کے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ ان کے آنے سے پہلے دو زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سیدہ مہنور ارشد شاہ۔ اللهم
सैयदना हुसैन वाला आलैहि वसहबिही व बारिक वसल्लिम व बारिक वसल्लिम। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया, जो हिजरे तैबा, जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। नबी का
سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور ان کی طرز کے اندر اللہ اور برکتیں عطا فرمائے. تو سب کہتے ہیں آمین. اور ہم سب کی آواز میں اللہ رب العزت و چاشنی عطا فرمائے کہ ہم پڑھیں اور اللہ رب العزت ہماری زبانوں میں ایسی وہ تاثیر پیدا کر دے کہ ہم بولیں تو ہماری باتوں کا دوسرے عمل کرنا شروع کر دیں. تو یہ جو عطا ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور اس وقت تک یہ عطا نہیں ہوتی جب تک اللہ رب العزت سے مانگا نہ جائے. تو کہتے ہیں ہدایت جو ہوتی ہے وہ مانگنے سے ملتی ہے، بن مانگے ہدایت نہیں ملتی. اسی طرح اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہماری زبانوں میں ایسی وہ تاثیر پیدا کرے کہ ہم بھی حضور کی نعت پڑھیں اور سرور آ جایا کرے. نعت تو ویسے بھی خوبصورت ہے، اور حضور کی نعت پڑھے تو وہ اللہ رب العزت نے تو اس کو نعت تو بنایا ہی خوبصورت ہے، مگر اگر اللہ ہمیں آواز دے دے اس پہ اور مزہ آ جاتا ہے. نعت ایک وہ ایسا ملکہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پسند فرمایا. اسٹیج پر حضرت حسان بن ثابت کو کھڑا کر کے اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ممبر پر حسان بن ثابت کو کھڑا کیا اور کہا کہ میری نعت بیان کر. اب میں یہ بیان کرنے سے پہلے کہوں کہ یہ نعت جو ہے جو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پسند فرمایا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 100 سال ان کی عمر ہوئی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 100 سال ان کی عمر. انہوں نے اپنی جو زندگی تھی ان کو اپنی زندگی کو ڈیوائیڈ کیا، یعنی 30 سال انہوں نے اپنی تعلیم کے لیے گزارے، 30 سال وہ انہوں نے سیر و تفریح کے لیے گزارے، کیونکہ قرآن میں خود خدا کہتا ہے سیروا فی الارض، یعنی کہ میری زمین کی سیر کرو. تو زمین کی سیر کرنا بھی قرآن پاک کی سنت ہے. لہذا اللہ نے جو یہ چیزیں بنائی یہ ہمارے لیے بھائی، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ بلندیاں، یہ ہوائیں، یہ پہاڑ، جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے جو نعمتیں دی ہیں یہ وہ ہمارے لیے دی ہیں. تو لہذا ان نعمتوں سے مستفید ہونا چاہیے. اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرمایا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ ہم نے انسان کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں اگر وہ گننا چاہے تو وہ گن نہیں سکتا. تو لہذا یہ جتنی نعمتیں ہمیں جو ملی ہیں یہ کس کے وسیلے سے ملی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. یعنی ان کے وسیلے سے ہمیں جب اتنی نعمتیں مل گئی جو ہم گن نہیں سکتے، اور جن کے وسیلے سے ملی، اللہ نے رب کو مصطفیٰ کو کتنا عطا کیا ہوگا تو اس کا تو اندازہ نہیں ہم لگا سکتے. تو لہذا بات میں یہاں پر لے کر آتا ہوں کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے 30 سال تعلیم کے لیے گزارے، اور 30 سال وہ سیر و تفریح کے لیے تبلیغ کرتے رہے، بادشاہوں سے ملتے رہے اور نصیحت کے وہ کلام لکھتے رہے. ان کی ایک کتاب ہے گلستان اور ایک ہے بوستان. اس کے اندر انہوں نے پند نامے کے طور پر وہ نصیحتیں لکھی ہیں. اگر انسان اس کتاب کو پڑھ لے، وہ فارسی کے اندر وہ کتاب ہے، اس کے چند اشعار میں پڑھ دوں گا. کریمہ میں بخشائے برحال ماں کہ ہست مسیر کمند ہوا ندار ہے مغیر تو فریاد رس تو ہی آسیہ را خطا بخش بس نگاہ دار ہمارا راہ خطا خطا در گزار سوا نما. خدایا بحق کی بنی فاطمہ کی بر کولی ماں بنی فاطمہ اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست دامان یاد. یہ اشعار انہوں نے فارسی کے اندر لکھا. آپ نے قلم اٹھایا تو لکھتے ہیں بلا گل اولا بے کمال ہی، بلا گل اولا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی. آگے قلم رک گیا، آگے لکھنا نہیں آ رہا، کیونکہ اشعار کے جو ایک مقطع ہوتا ہے اور ایک مطلع ہوتا ہے. مطلع جو ہوتا ہے وہ شعر کا پہلا لفظ ہوتا ہے، اور مقطع جو ہوتا ہے وہ شعر کا آخری لفظ ہوتا ہے. جب تک مقطع نہ آئے تو شعر مکمل نہیں ہوتا. تو آپ کیا لکھتے ہیں؟ بلا گل اولا، میرے ساتھ پڑھی، بلا گل اولا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی. اگر میں ترجمے کے ساتھ سمجھا دوں، بلا گل اولا بے کمال ہی، وہ بلندیوں کو پہنچی اپنے کمال کے ساتھ. بلا گل اولا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی، انہوں نے تاریخیوں کو چاند کیا، کھولا. بلا گل اولا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی، انہوں نے تاریخیوں کو روشن کیا اپنے جمال کے ساتھ. سب مل کے کہتے ہیں سبحان اللہ. شیخ سعدی کیا لکھتے ہیں؟ بلا گل اولا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی، وہ بلندیوں کو پہنچے اپنے کمال کے ساتھ اور انہوں نے تاریخیوں کو چاک کیا اپنے جمال کے ساتھ. حسنت جمیع خصال ہی، ان کی جو عادات ہیں ساری کی ساری ہی اچھی ہیں.
تو شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ ان کی جتنی بھی عادات ہیں، خصلتیں ہیں، اللہ نے ساری کی ساری اچھی بنائی ہیں۔ ان کا جو چلنا وہ بھی سیرت بن گیا، ان کا بولنا بھی سیرت بن گیا، ان کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ جب اللہ رب العزت نے جب یہ دکھایا تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی حضور کا چلنا بھی سیرت، حضور کا اٹھنا بھی سیرت، حضور کا بیٹھنا، حضور کا بولنا، حضور کا کھانا، یہ سارا ہی خوبصورت ہے۔ وہ حسنت جمیعوں کے صالحی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ آگے آخری شعر رہ گیا تھا، میری جو عقل تھی وہ جواب دے گی آگے میں کیا لکھ دوں۔ آگے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں رات کا وقت تھا، اس طرح قلم اٹھا کے جب یہ 3 اشعار لکھے اور میری آنکھ لگ گئی، جو میری آنکھ لگی کملی والے کی زیارت ہو گئی۔ حضور خواب میں آئے تو کہا کہ شیخ سعدی پریشان کیوں ہو؟ کہتے ہیں کہ میں نے کلام لکھا ہے آپ کی بارگاہ میں، نعت کا قصیدہ پیش کیا ہے، اور نعت کیا لکھی ہے؟ بلغ العلا۔ حضور فرماتے ہیں سناؤ کہ کیا لکھا ہے۔ اب دیکھو حضور نعت پڑھنے والے کو بھی پسند کرتے ہیں، لکھنے والے کو بھی پسند کرتے ہیں، پڑھنے والے کو بھی پسند کرتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ شیخ سعدی فرما کیا لکھا ہے؟ تو شیخ سعدی پھر حضور کی بارگاہ میں نعت پیش کرتے ہیں۔ تو وہ کیا وہ منظر ہوگا؟ خواب کا وہ منظر تھا، شیخ سعدی کھڑے ہیں حضور کی بارگاہ میں نعت پڑھ رہے ہیں، اور نعت والا بھی سامنے کھڑا ہے، اور کیا کرتے ہیں؟ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیعوں کے صالحی۔ پھر حضور کہتے ہیں کہ خاموشی ہو گیا، آگے لکھ صلو علیہ وآلہ۔ تو صلو علیہ وآلہ جو اشعار کے اندر جو آیا، یہ مصطفیٰ نے خود کہا کہ یہ لکھ، پھر نعت بھی مکمل ہوگی۔ اب جگہ جگہ پر چلے جائیں، کئی مساجد کے اوپر لکھا ہوتا ہے، کئی مزارات پہ لکھا ہوتا ہے، لوگ گھروں کے دروازے پر لکھواتے ہیں، یہ کہ وہ نعت ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیعوں کے صالحی صلو علیہ وآلہ۔ پھر حسان بن ثابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، آپ وہ ہیں جو صحابی کا دور ہے، اور وہاں پر ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، علی مرتضیٰ بھی ہیں، بڑے بڑے فقہاء موجود ہیں، مگر حضور کہتے ہیں حسان بن ثابت تو آ میرے منبر پر بیٹھ کر میری نعت سنا۔ اب دیکھو حضور کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت جب حضور کی ولادت ہوئی، ایک یہودی تھا، اس نے اپنی تورات و انجیل میں پڑھا تھا کہ حضور آئیں گے۔ جب اس نے پڑھا، اس کو خبر ملی، جب کسی نے خبر دی کہ مکے کے اندر کسی کی ولادت ہوئی ہے، اور اس کے جو آثار نظر آئے، جب اس نے دیکھا تھا اپنی تورات اور انجیل میں پڑھا تھا کہ جب اس کی ولادت ہوگی، جو پتھر ہوں گے، جو بت ہوں گے، وہ بھی ان پر گر جائیں گے، اور جو ستارے ہوں گے وہ بھی سایہ کریں گے، بادل بھی سایہ کریں گے۔ حضرت آمنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو ایک ایسی نور چمکا میرے جسم اطہر سے، ایسا نور چمکا، فرمایا کہ میرے سامنے شام اور بصرہ کے جو محلات تھے وہ روشن ہو گئے۔ شام اور بصرہ کے جو محلات تھے میرے سامنے روشن ہو گئے، اور میں نے اس کو دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دن تھا کہ حضور جنازہ پڑھا کے گھر آئے تو میں نے حضور کے کپڑوں کو اس طرح ٹٹولنا شروع کر دیا، یعنی جس طرح کپڑوں کو اس طرح ٹٹولا جاتا ہے کہ کپڑے گیلے ہیں یا خشک ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب ٹٹولنا شروع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ کیا ہوا، کپڑوں کو کیوں ٹٹول رہی ہو؟ عرض کرتی ہیں کہ حضور باہر بارش تو نہیں ہو رہی، میری طرف توجہ کیجیے، عرض کرتی ہیں حضور باہر بارش تو نہیں ہو رہی؟ حضور فرماتے ہیں کہ نہیں۔ عرض کہتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے باہر بارش ہو رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ کہیں میری جو چادر ہے اس کو اپنے سر پہ تو نہیں لیا؟ عرض کرتی ہے حضور میرے پاس چادر نہیں، آپ کی وہ چادر یا ایھا المدثر جس کی قسمیں قرآن اٹھاتا ہے، وہ چادر میں نے سر پہ لی تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ باہر والی بارش، وہ پانی والی بارش نہیں بلکہ وہ انوار کی بارش ہے جو ہو رہی ہے، تجھے دکھائی دے رہی ہے۔ وہ انوار کی بارش رب مصطفیٰ کے اوپر برساتا تھا۔ حضرت عائشہ نے جب وہ چادر لی تو پھر وہ انوار و تجلیات حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ تو اب دیکھیے تو جب نور وہ چمکا حضرت آمنہ کی گود سے، آپ فرماتی ہیں کہ پھر نور چمکا اور شام اور بصرہ کے جو محلات میری آنکھوں کے سامنے روشن، وہ نور ان کو بھی دکھائی دینا شروع ہو گیا۔ حسان بن ثابت وہ تھے
جب وہ یہودی آیا، جب اس نے دیکھا کہ یہاں پر ولادت ہوئی ہے، جب اس نے حضور کا چہرہ دیکھا تو کہا کہ اتنا حسین، ایسے لگتا ہے کائنات میں اس سے حسین کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ جب اس نے یہ تعریف کی، اب میں جو الفاظ بول رہا ہوں اس الفاظوں کو بھی غور کرنا، جب میں حسان بن ثابت کے اشعار پڑھوں گا ان کو بھی غور کرنا، کہ وہ یہودی تھا، حضور کی تعریف بیان کر رہا تھا، حضور بھی چھوٹے تھے، ابھی چند دن کی ولادت ہوئی تھی حضور کی۔ تو اس یہودی نے جب اشعار پڑھے حضور کی شان میں تو کہتے ہیں اتنا حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، کائنات میں تو اس سے حسین ہے نہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ کائنات کے اندر اتنا حسین کہ میری کسی ماں نے حضور جیسا کوئی جنا ہی نہیں۔ جب یہ اشعار اس یہودی نے پڑھے، حضرت حسان بن ثابت ابھی اس وقت چھوٹے سے بچے تھے، ابھی وہ جوان نہیں ہوئے تھے، وقت گزرا، حضور نے اعلان نبوت کیا، حسان بن ثابت بھی بڑے ہوتے گئے۔ جب اعلان نبوت کیا، حسان بن ثابت وہ تھے، وہ بھی صحابہ کے صف میں کھڑے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو نہیں بلایا، عمر فاروق کو نہیں بلایا، بلکہ حسان بن ثابت کو کہا کہ جب میں چھوٹا تھا جو یہودی نے وہ اشعار پڑھے تھے میری نعت کے لیے، حسان بن ثابت آئے ادھر منبر پر کھڑے ہو کر میری نعت بیان کر۔ دیکھو حضور کا علم نور ہے، ابھی آپ چھوٹے ہیں مگر مشاہدہ آپ ساری کائنات کا کر رہے ہیں۔ حسان بن ثابت کو جب کھڑا کیا تو حسان بن ثابت کیا فرماتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ جیسا خوبصورت ترین کوئی پیکر دیکھا ہی نہیں، یعنی اتنا حسین۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ حضور کے منبر پر بیٹھ کے حضور کی نعت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ سے حسین کوئی پیکر کوئی جمال میں دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْ لَمْ تَرَقَتْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آپ فرماتے ہیں اور آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک فرمایا ہے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، فرمایا کہ اللہ نے کوئی بھی عیب آپ نے ڈالا ہی نہیں، ایسے ہے کہ جیسے کہ آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، یعنی نعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فلسفہ ہے جس کو حضور نے بھی پسند فرمایا ہے۔ پنجابی کے اندر وہ ہے، سٹارٹ میں کروں گا لیکن وہ روایات ہیں تو پنجابی کے اندر میں آپ کے سامنے وہ پڑھوں گا کہ جب نبی علیہ السلام کی ولادت پاک ہوئی، ولادت باسعادت کی جو خبر ہے نا وہ پھیلی، اور جو داعیہ تھی بنو سعد کی ان تک خبر پہنچی کہ مکہ کے اندر، قبیلہ قریش کے اندر اور خاص طور پہ مکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر گھر میں بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے اور وہ بھی بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھی یہی کہا کہ جبریل آج میرے حبیب کی جو ولادت ہونے والے ایمانی ہے، جس ماں کی بھی شکم کے اندر جو بھی ہے اگر بیٹی بھی ہے تو وہ بھی بیٹے میں کنورٹ کر دے، بیٹے میں کنورٹ کر دے۔ تو دائیاں چلی اپنی بڑی اونٹنیوں پہ سوار ہو کر چلی، اور ایک دائی ایک بائی ایسی بھی تھی جو خود بھی بوڑھی اور اس کی اونٹنی بھی بوڑھی اور بیمار، اور جب نکلی تھی اکٹھی لیکن وہ آگے نکل گئی دوسری، اور ایک اونٹنی اور اس کی سوار وہ پیچھے رہ گئی۔ تو پنجابی کے شاعر نے اسی کے متعلق لکھا ہے، پنجابی کے شاعر کہتا ہے، توجہ سے یہ بچوں نے سارے سب نے سنی ہوئی ہے، یہ رات کو بیان بھی سنا اتفاق میں بچوں نے، کہ کدی اٹھتی سی کدی بہندی سی تے ڈگدی کہندی رہندی سی، کدی اٹھتی سی کدی بہندی سی تے ڈگدی کہندی رہندی سی، اور کوئی نہ نال رلاندا سی، اوتی لگدی کیویں دیاڑی سی، جدی ڈاچی سب تو ماڑی سی، اس ڈاچی دی جو بائی سی اودہ نام حلیمہ دائی سی، آخر مکے آئی سی آخر او پچھدائی سی، ہر دردی بنی سوالی سی اودی چہلی پھر بھی کھالی سی، ہر در اس کھڑکایا سی اور خیر کسے نہ پایا سی، او اک گئی ہے تھک گئی ہے سرکار گئی بہ گئی ہے۔ میں نے کہا کہ قبلہ قاری صاحب نے ماشاءاللہ بڑے اچھے الفاظ جو کہ بیانیے کے طور پہ، تو میں نے کہا اسے میں ربائی کر دوں
کہ وہ اک گئی ہے، وہ تھک گئی ہے، سرکار دے بوئے بہ گئی ہے، ایک لونڈی باہر آئی ہے، مائی والا چھاتی پائی ہے، پھر باہر نب اٹھائی ہے، کہنی آ مائی تینوں کچھ نکھاوا میں ساڑے میرے ہو چڑھ آئے جنہ چند میں کلمہ پڑے آئے، ساڑے میرے ہو چڑھ آئے جنہ چند میں کلمہ پڑے آئے، جب میں کیا حلیمہ دائی نے سرکار تک بھی رہ گئی ہے، دل بھر کے اپنا رہ گئی ہے۔ اور اب حلیمہ جب لے کے چلی نا نبی علیہ السلام کو، تو جب اونٹنی پہ سوار ہوئی، کہتے کہ پہلے ابا حلیمہ نے اپنے پیچھے نبی کو سوار کیا تھا تو اونٹنی اٹھی نہیں، جتنی مرضی اس کو اس نے شانٹے لگائے، اس کی رسی کھینچی، اونٹنی اٹھی نہیں۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے اپنی گود میں لیا، اپنی گود میں لیا، اور جب اونٹنی پہ سوار ہوئی، اونٹنی بغیر کسی رسی سے کھڑی ہو گئی، کوئی رسی کھینچنی بھی نہیں پڑی، کوئی شانٹا لگانا بھی نہیں پڑا، اونٹنی کھڑی ہو گئی۔ میں کہا اونٹنی کو پتہ چل گیا کہ اب میرے اوپر جو ابا حلیمہ کے ساتھ نبیوں کا سردار دیا گیا ہے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب کی بات نہیں ہو رہی، یہ علم غیب کی بات ہو رہی ہے کہ ایک جانور کی ہو گئی اور جانور کو محبت ہو جائے نبی سے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفاعت عطا فرمائے، اور جب اس ایک امتی کو کلمہ گو کو مسلمان جب اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرے گا، اللہ تعالیٰ کیا انعامات فرمائے گا۔ تو مجھے محمدیہ کو اپنی قسمت میں اپنے مقدر میں مان کرنا چاہیے۔ اور جب لے کے چلی تو جب ساری اونٹنیوں سے آگے نکلنے لگی نا تو انہوں نے آواز دی، کیونکہ وہ پہلے کے چلی گئی تھی۔ کہتے ہیں نبی کا گھر غریب تھا، نبی کو یتیم سمجھ کے یتیم سمجھ کے وہ چھوڑ کے چلی گئی کہ یہاں سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا، لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، میرا عشق گوارا نہیں کرتا کہ وہ نبی کا گھر غریب سمجھ کے نبی کو یتیم سمجھ کے چھوڑ کے گئی۔ نہیں، میرے آقا نے اما حلیمہ کے علاوہ کسی کو پسند نہیں فرمایا۔ یہ کہوں گا کہ ابا حلیمہ کے علاوہ کسی کو پسند نہیں فرمایا۔ اور آپ کی اونٹنی جب آگے چلی نا، جب نکل گئے راستے میں آگے تو انہوں نے کہا نہیں حلیمہ رک تو صحیح، سنگیے رک تو صحیح، بات تو سن تو صحیح۔ جب ابا حلیمہ نے اپنی سواری کو روکا تو وہ دائیاں کرتی ہیں، وہ دائیاں کرتی ہیں، کہتی ہیں اے حلیمہ تجھے بڑا امیر گھر ملا ہے، تجھے بڑا امیر گھر ملا ہے کہ جس نے تجھے اونٹنی بھی نہیں دے دی ہے، تیری تو اونٹنی اٹھ نہیں سکتی تھی، تیری تو اونٹنی چل نہیں سکتی تھی، تو آئیے دوڑ کے کیسے جا رہی ہے؟ کہتی میں بھی وہی ہوں، مجھے کوئی امیر گھر نہیں ملا، بس میں بھی وہی ہوں، میری اونٹنی بھی وہی ہے، تو بس یہ سوار نیا آ گیا ہے، یہ اوپر سوار نیا آ گیا ہے۔ تو اما حلیمہ چلی گئی تو کافی دن گزرے اور علاقے ارد گرد کے محلے میں جو لوگ تھے وہ عورتیں کہتی ہیں کہ حلیمہ تو کیوں اتنے ناز نفرت کرنے لگ گئی ہو، تو اتنی کیوں فضول خرچیاں کرنے لگی ہے، کہاں سے تیرے پاس اتنی مال دولت آ گئی ہے کہ تیرے بکریوں کا جو چارہ وہ بھی بڑھ گیا، تیرے بکریوں کا دودھ بھی بڑھ گیا، اور تو وہ ہے جس کے گھر میں کبھی دیا نہیں جلانے کے لیے تیل نہیں ہوا کرتا تھا، آج رات کو بھی دیا جلتا ہے، دن کو بھی دیا جلتا ہے، 24 گھنٹے دیا جلتا ہے۔ کہاں سے اتنی دولت آئی؟ کہتی ہے دولت نہیں آئی، بس جس دن سے میرے گھر میں یہ بچہ آ گیا ہے میری جو ککھا والی کلی تھی وہ بھی روشنی ہو گئی ہے، مجھے کبھی دیا جلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو جب کبھی گزر گئی 7-8 ماہ گزر گئے یا 6 ماہ گزر گئے یا 5 ماہ گزر گئے تو وہ جو بنو سعد کی دائیں تھی وہ کہتی ہیں حلیمہ اتنے عرصے سے کبھی نظر نہیں آئی ہے، وہ کبھی نظر نہیں آئی ہے، چلے جا کے پوچھیں تو صحیح وہ کیوں نہیں نظر آ رہی۔ تو جب آئی بنو سعد نہیں آجو دائیاں سن، چل ول حلیمہ کو دائیاں سن، آگے کہنے آئے حلیمہ تو باہر آندی نہیں، سانو شکل وکھاندی نہیں، کتو کھانی ہے کتو پینی ہے، اما حلیمہ کہتی دائیاں نو حالات پوچھ رہا آئیاں نو نہ میں باہر میرے نام انگلی کے برباد دیکھ رہے رہے جب کہ کہنے حالات مجھر آئیاں نو کہنی نہ میں باہر آنی ہاں نہ تہدو شکر وفانی ہاں بس میرے دیر چکے بنینی ہاں جو دونوں مکھ لگے سرکار دے مکھ چکے بنینی ہاں۔ یہ وہ انگلی کا اشارہ کہ میں انگلی پکڑا کے نبی پاک کو بس اپنے سہن میں
گما دیتی ہوں اے نہ میں باہر آنی ہاں نہ تانوں شکل وکھانی ہاں بس ویڑے دے وچ گھوم رہنی ہاں جدوں مینوں بھوک لگے سرکار نہ ہو چلن چمنا تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول میں ہدیہ نعت کے لیے دعوت دوں گا 9 کلاس کی گرلز کو کہ آئے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں زوردار نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں گیت سرکار دے گائیے تے کمی رہندی نہیں گیت سرکار دے گائیے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں مارا کھا کے بلالاں دا گنا لیندا سی مارا کھا کے بلالاں دا گنا لیندا سی کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے راسی یار لئی مار دکھائیے تے کمی رہندی نہیں یار لئی مار دکھائیے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں نعرہ ہے تیری لائیے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں گیت سرکار دے گائیے تے کمی رہندی نہیں پتی پتی پھول پھول یا رسول غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے نعرہ حیدری یا علی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی 9 کلاس کے اسٹوڈنٹ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت گلشاور گل پیش کر رہی تھی اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے علم اور عمل میں کروڑ ہم برکت عطا فرمائے تو سب کہہ دو آمین اور جو آمین کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت ان کی بھی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور جو اور اونچی آواز میں کہے اللہ رب العزت ان کی زبان میں ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے اور کہہ دو سبحان اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت حضور نے بھی پسند فرمائی اور اللہ رب العزت نے بھی پسند فرمائی قرآن کو سارا کا سارا کھول کے دیکھ لو سارا کا سارا قرآن میں مصطفیٰ کی نعت ہے والضحیٰ
کہاں پر میرے مصطفیٰ کے چہرے کا ذکر کیا جا رہا ہے. واہ یا ایھا المدثر، یہ بھی میرے مصطفیٰ کی نعت. یاسین میرے مصطفیٰ کی نعت. طٰہٰ میرے مصطفیٰ کی نعت. جگہ جگہ پر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ تو سارا کا سارا واقعہ ہی میرے مصطفیٰ کی نعت. یعنی کہ قرآن کو پورا کا پورا کھول کے دیکھ لو، الحمد کی الف سے لے کر والناس سین تک سارا کا سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی نعت. پیچھے تلاوت قرآن پاک ہوئی تو قرآن بھی میرے مصطفیٰ کی نعت اور نعت بھی میرے مصطفیٰ کی نعت. یعنی کہ پوری کائنات کی بزم کو دیکھ لو اور پوری بزم ہی میرے مصطفیٰ کی نعت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فرش پہ طوفاں چھیڑ چھاڑ، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طوفاں دھوم دھام. عرش کہتے ہیں اللہ رب العزت کا عرش اور فرش کہتے ہیں اس زمین کو. تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طوفاں دھوم دھام، یعنی ہر طرف حضور کی دھوم ہی مچی ہوئی ہے. جگہ جگہ پر میرے مصطفیٰ کے ترانے گونج رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، میری طرف توجہ کیجیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طوفاں دھوم دھام، کان جگر بھی لگائی آقا تیری ہی داستان ہے. سب مل کے کہتے سبحان اللہ. گلی گلی ترانے میرے مصطفیٰ کے، گلی گلی نغمے میرے مصطفیٰ کے. تو حضور کا جو سارا کا سارا قرآن ہے میرے مصطفیٰ کی نعت ہے. قرآن وہ ایک حضور کا وہ معجزہ ہے. فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے سب ہیں دبے لچے، نہیں منہ میں زبان ہے بلکہ جسم میں جان نہیں. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، ان کو اپنی فصاحت پر بلاغت پر امان تھا کہ ہم سے بڑا کوئی بلیغ نہیں ہو سکتا، ہم سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہو سکتا، ہم سے بڑا کوئی مصنف نہیں ہو سکتا. جب وہ شاعر لکھتے تھے، اسے میری طرف توجہ دے، سارے آداب کے ساتھ آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی سیٹوں پر بیٹھے رہے. اسٹوڈنٹ اس طرف توجہ دیں، حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں اور آداب کے ساتھ بیٹھے، آداب کا خیال رکھیں. حضور کا جو ادب ہے وہی ہر چیز ہے اور محبت سے پہلے ادب ہے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں سے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اللہ فرماتا ہے اگر تم مجھ سے محبت کرنے چاہتے ہو تو پھر میرے مصطفیٰ سے محبت کرو. تو اللہ نے جو مرکز جو محور اپنی محبت کا بیان کیا وہ میرے مصطفیٰ کی ذات کو بیان کیا. تو محبت کا جو پہلا کرینہ وہ حضور کا ادب ہے. تو جب تک ہم حضور کا ادب نہیں کرنا سیکھیں گے تو ہم محبت کرنا نہیں سیکھ سکتے، اور جب تک محبت نہیں آئے گی تو ایمان بھی نہیں ملے گا. تو ایمان کی جو پہلی علامت ہے وہ ہے محبت اور عشق مصطفیٰ. اور عشق مصطفیٰ کے لیے جو پہلا وہ سبب ہے وہ ہے ادب مصطفیٰ. تو لہٰذا ان تینوں ترتیب کے ساتھ ہی ایمان ملے گا. اب کوئی کہے کہ کلمہ پڑھ کے کہے کہ میں مسلمان ہوں تو وہ مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک وہ کٹ نہ مرے میرے بطحا کی عظمت پر. خدا شاہد کے وہ ایمان مکمل ہو نہیں سکتا. تو حضور کی محبت اس سے پہلے ادب، ادب کے بعد محبت، عشق مصطفیٰ، پھر ایمان ملتا ہے اور ایمان کے بعد ہی اسلام ملتا ہے. تو قرآن کی بات کر رہا تھا، حضور کے بچپن کا ساتھی تھا. بچپن کا ساتھی طب پڑھنے کے لیے شام گیا، شام سے طب پڑھی، جب واپس آیا یہاں سے حضور نے نبوت کا اعلان فرما دیا. بات قابل توجہ ہے، غور کیجئے کہ حضور نے اعلان نبوت کیا. ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، امیہ بھی تھا. جو حضور کی طرف جاتے تھے ابو جہل کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ روکتا تھا، وہ جانے نہیں دیتا تھا. اس کو معلوم تھا کہ جو مصطفیٰ کی طرف چلا جاتا ہے وہ ان کا ہی ہو جاتا ہے. تو جب حضور کا بچپن کا ساتھی، حضور کا بیٹی، حضور کا سنگی، حضور کے بچپن کا وہ ساتھی تھا، جب طب پڑھ کے باہر سے جب آیا ابو جہل سے ملا، عتبہ سے ملا، شیبہ سے ملا، ابو لہب سے ملا، اپنا مذہب دین دھرم بدلنے کے بعد ابو جہل نے کہا اس طرف نہ جانا، اس مدینے کی طرف نہ جانا، کیونکہ جب جو کوئی اس طرف چلا جاتا ہے حضور بات بعد میں مکمل کرتے ہیں، اس کے قدموں میں وہ پہلے گر جاتا ہے. اب اس کے دل میں یہ تڑپ تو تھی کہ بچپن کا میرا یار ہے محمد مصطفیٰ. اب دل میں وہ تڑپ تھی میں حضور سے ملوں. ادھر سے اعلان نبوت بھی ہو چکا تھا. اس نے کہا کہ چلا جا مگر اپنے کانوں میں روئی دے کر جانا. وہ گیا. حضور
مسجد حرام میں ستون کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے. الرحمن علم القرآن وخلق الانسان علمہ البیان والشمس والقمر بحسبان. یہ سب تلاوت جب کرتے رہے وہ نوجوان اپنے کانوں میں روئی ڈال کر مصطفیٰ کی وہ تلاوت سنتا رہا. جب حضور نے آخری آیات جب سورہ رحمان کی پڑھنے کے بعد جب اس نے اپنے کانوں سے روئی کو نکالا اور روئی نکال کر کہتا ہے کہ یہ تو وہی میرے بچپن کا یار ہے جس کو دنیا محمد مصطفیٰ کے نام سے پکارتی ہے. آیا اور آ کے حضور کے قدموں میں گرا, کہا کہ حضور وہی سورہ رحمان جس کی تلاوت کر کے آپ پڑھ رہے تھے. فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں حضور وہ قرآن میرے سینے میں شامل کر کے مجھے بھی اپنا غلام بنا لیجیے. اپنے تو اپنے رہے, بیگانے بھی جب اس قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو قرآن ان کے دلوں میں بھی جگہ بنا لیتا ہے. بر صغیر کی سب سے بڑی ہستی ہے خواجہ نعیم الدین مراد آبادی, بر صغیر کی سب سے اعلیٰ ہستی جنہوں نے پورے بر صغیر میں ہندوستان کے اندر اسلام کا پرچم بلند کیا اور آپ کے ذریعے لاکھوں مسلمان ہوئے جو ہندو دھرم چھوڑ کر مسلمان بنے. اب اس وقت کا جو ایک پادری تھا رام پال چندر, اس نے کہا کہ میری گیتا جو ہے وہ حق پر ہے, اور آپ نے فرمایا کہ ہمارا قرآن حق پر ہے. اس نے کہا اور پھر مناظرہ کر لیتے ہیں. کہا کہ آؤ جاؤ ٹھیک, آپ نے مریدین کو ساتھ لیا اور وہاں پر بیٹھ گئے. اب وہ اپنی گیتا لے کر آ گئے, اپنی کتابیں لے کر, ادھر محمد مصطفیٰ کا غلام قرآن پاک کو لے کر آ گیا. اور مناظرہ کیا ہوا, اس نے کہا کہ میری گیتا, آپ نے کہا میرا قرآن. فرمایا کہ مناظرہ بعد میں ہوگا, پہلے بتا میری گیتا میں سے تمہیں کچھ آتا ہے؟ خواجہ نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا, مجھے کیا ضرورت ہے تیری گیتا پڑھنے کی, ہمارے پاس قرآن جو موجود ہے. اس نے کہا کہ کچھ نہیں آتا. اس نے کہا خواجہ نعیم الدین مراد آبادی نے, اچھا تو اتنی بڑھائیاں کر رہا ہے, تو بتا ہمارے قرآن میں سے تجھے کتنا آتا ہے؟ اس نے بڑھ چڑھ کر ایک بات کی, کہا کہ تمہارے قرآن میں سے مجھے 15 پارے زبانی یاد ہیں. کہا کہ تمہارے قرآن میں سے مجھے 15 پارے زبانی یاد ہیں. تو خواجہ نعیم الدین مراد آبادی نے قرآن کو بند کیا اور کتابیں بند کی. مریدین کو کہا کہ آؤ اسلام جیت گیا. مریدین نے کہا کہ یہ کیسے؟ کہا کہ اسلام جیت گیا. آپ نے نعرہ بلند کیا, مریدین یہ لگ رہے تھے یہ کیسے ہوا؟ کہا کہ ان کی جو کتاب ہے گیتا اتنی ناقص اور اتنی چھوٹی کتاب ہے وہ تو ہمیں یاد نہیں ہوتی, مگر یہ قرآن کا یہ معجزہ, یہ فیض ہے, اپنے تو اپنے رہے بیگانوں کو بھی قرآن یاد ہو جائے. اب یہاں سے کوئی انگلش کی سمری کسی نے یاد کی ہوگی 5 کلاس میں, اب 10 کلاس میں ان سے سنو, کسی کو نہیں آنی. کسی نے مضمون یاد کیا اس کو کسی کو نہیں آنا. اگر صورت عربی پر بھی میں کہہ دوں کہ کوئی مضمون جو آپ نے پڑھا تھا, آپ نے کہنا پہلے ایک میں ریوائز کر لوں پھر سناؤں گی, نہیں. مگر قرآن کا وہ اعزاز ہے, الحمد ہم نے بچپن میں یاد کی تھی, بڑھاپے تک ہمیں بھولتی نہیں ہے. سورہ اخلاص ہم نے وہ بھی بچپن میں ہمیں قاری صاحب نے پڑھائی تھی, وہ ہمیں بھولتی نہیں کہ قرآن کو اللہ نے اتنا آسان فرما دیا ہے امت محمدیہ پر. تو یہ قرآن کا یہ معجزہ ہے. تو اس وقت کو جو بڑے بڑے بلیغ جو فصحاء تھے وہ اپنے کلام پر مان کرتے تھے, کہتے ہم سے بڑا کوئی بلیغ نہیں ہو سکتا. جب اِنَّ الْكَوْثَرَ نازل ہوئی, جب کعبے کی چھت پر اس کو لٹکایا گیا, تو جب وہ بڑے بڑے ادیب, وہ مصنف, وہ شاعر آ کے صورت کو دیکھتے اور کہتے ہیں کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے سب ہیں بچے لچے, نہیں منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تو سارے عرب کے جو فصحاء تھے وہ بھی عاجز رہ گئے کہ اللہ نے جو مصطفیٰ کو قرآن دیا ہے وہ اتنا اعلیٰ, اتنا مرتبے والا وہ قرآن نازل فرمایا ہے. اگر اس کا ایک حرف پڑھے تو 10 نیکیاں, اگر ایک حرف پڑھے تو کتنی؟ 10 نیکیاں. اگر دیکھ کے پڑھے تو اس سے ڈبل, اگر ہاتھ میں پکڑ کے پڑھے اس سے ڈبل, اگر انگلی کے ساتھ لگا لیں اس سے ڈبل. یعنی قرآن کا دیکھنا بھی عبادت, قرآن کا پکڑنا بھی عبادت, قرآن کو چھونا بھی عبادت. انگلی رکھ کے پڑھے گا ڈبل ثواب. پھر اس کی زبان سے جب وہ قرآن کے الفاظ نکلیں گے پھر ہر قرآن کے بدلے میں ایک لفظ کے بدلے 10 نیکی ہیں. تو قرآن کے اگر لفظوں کو کون کریں
تو کتنے کروڑوں کے الفاظ ہیں تو کتنے نیکی. وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب میں نے جو دیکھا کہ ستارے جب زمین سے آسمان سے یا زمین کی طرف آ رہے ہیں تو میں گھبرا گئی اور دل میں خیال آیا کہ شاید کہ یہ تارے مجھے نقصان نہ دیں. تو غیب سے آواز آتی ہے آمنہ یہ تارے تجھے نقصان دینے نہیں بلکہ مصطفیٰ سے رحمت کی بھیک لینے کے لیے آئے ہیں. صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے 12 نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے 12 نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. یعنی کہ تارے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت کی بھیک لینے کے لیے آئے. حضرت آنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا میری آنکھوں کے سامنے شام اور بصرہ کے جو محلات تھے وہ روشن ہو گئے. جو مجوسی آگ جلایا کرتے تھے سارا سال اس آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے, اس کی پوجا کیا جاتے تھے. جب مصطفیٰ کائنات کے اندر آئے تو تاریخیوں کی وہ ظلمت کے نور تاریخیاں مٹ گئی حضور کے نور سے. جب حضور آئے تو وہ آگ بھی بجھ گئی جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے. حضور کی ولادت یہ بیان کر رہی تھی جو خدا جس کی معرفت میں بیان کر رہا ہوں. فرمایا یہ وہ آگ نہیں ہے, یہ وہ پتھر نہیں ہے جن کی تم پوجا کرتے ہو. میں جس خدا کو آپ کے سامنے لا رہا ہوں وہ خدا ہے. وہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد, اور محضور فرما دو کہ اللہ ایک ہے. تو آپ کی ولادت یہ بیان کر رہی تھی. فرمایا کہ یہ بتوں کو پوجنے سے خدا نہیں ملتا, یہ آگ کو پوجنے سے خدا نہیں ملتا. خدا وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے, نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب ہوئی جو بت تھے وہ اونٹے پر گر گئے. لات و عزا منا جتنے بھی بڑے بڑے بت تھے وہ بھی گر گئے. تو ہر طرف سے یہی آواز آ رہی تھی طلع البدر علینا, آ گئے مصطفیٰ آ گئے. بزم کونین میں ہر طرف شور ہے, مصطفیٰ آ گئے مجتبیٰ آ گئے. اور مچھلیاں ایک دوسرے کو مبارک دے رہی تھی کہ آج مصطفیٰ آ گئے. اور یہ وہ زمانہ جاہلیت تھا کہ جب بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اس کو دفن کر دیا جاتا اور منحوس سمجھا جاتا تھا. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو حضور نے پھر بیٹی کے مقام کو بیان کیا اور امت کے سامنے فرمایا الفاطمۃ بدعۃ منی. فرمایا کہ تم بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہو اور مصطفیٰ نے بتایا کہ بیٹی کا مقام کیا ہے. فرمایا الفاطمۃ بدعۃ منی, فرمایا جو فاطمہ ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فرمایا کہ جس کے گھر میں بیٹی ہو اور بیٹی کو حضور نے رحمت قرار دے دیا. کہا کہ رحمت آ گئی. فرمایا پھر اس کو رحمت قرار دے دیا. کہا کہ جس کے گھر میں بیٹی ہو پھر جوان ہو, اس کو پالے, اس کو پڑھائے, اس کو جوان کرے, پھر اس کو رخصت کرے. فرمایا کل قیامت والے دن فرمایا وہ مصطفیٰ کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے دو انگلیاں ہوتی ہیں. کہ وہ اسٹیج پر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گلہ عقیدت کو ہمارے سامنے وہ پیش کریں. ان کے آنے سے پہلے زوردار نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کی بات کروں تو کس طرح کروں؟ بس یوں کہوں گا کہ جسے مل گیا ہے کملی والے کا دامن. توجہ بھائی, آپ توجہ فرما رہے ہیں. نعرہ لگا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک شاباش باجے. میں بلا تخیر ہی دعوت سکن, دعوت تقریر دوں گا. 4 کلاس کی صورت ہے. مدیہ سیف اللہ آئے اور اپنی حاضری پیش کرے. زوردار نعرہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, سرکار کی آمد,
आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सोने की आमद, प्यारे की आमद, आमदे मुस्तफा, आमदे मुजतबा। माशाल्लाह, बात वही बहुत प्यारे अंदाज के साथ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान किया है। मैं एक शेर और उसके बाद अगले बंदे को दावा दूंगा। मैं जो पहले पढ़ रहा था कि जिसे मिल गया है कमली वाले का दामन, उसे तो जहां का खजीना मिला है। बला बाग जन्नत को वो क्या करेंगे, बला बाग जन्नत को वो क्या करेगा, बदले में जिसको मोहब्बत का मदीना मिला है। और किसी को जमाने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है, किसी को जमाने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है। हम अपने मुकद्दर पे क्यों न कुर्बान जाएं, हमें मोहम्मद की गुलामी मिली है। हम अपने मुकद्दर पे क्यों न कुर्बान जाएं, हमें मोहम्मद की गुलामी मिली है। मैं अगले जो कि मेरे पास सिर्फ 2 से 3 हाजिरी है मेरे पास, तो बच्चों को तो मैंने अगली दफा खड़ा करके इनकी जो थके थे बैठ के वो रिलैक्स हो गए। तो ये नारा अगर आप भी खड़े होकर लगा के फिर बैठ जाएंगे तो अच्छा होगा, थकावट खत्म हो जाएगी। खड़े होकर मेरे साथ नारा लगाएं। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, प्यारे की आमद, प्यारे की आमद, सोने की आमद। ऊंची बोलो, ऊंची बोलो, झूम के बोलो, झूम के बोलो, धीमे बोलो, धीमे बोलो, ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। सारे तशरीफ खान को बुलाने से पहले हुजूर की हुस्न पर बात कर लें। हुजूर का हुस्न जिसको कुरान ने क्या बयान किया, वद्दुहा,
اب یہاں پر میں 4 اقوال ہیں محدثین کے، اگر اس تقریر کو میں بیان کروں گا تو 1.5 گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگے گا. وقتاً فوقتاً حضور کے حسن پر بات کروں گا جتنے ٹائم کے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، کیونکہ بعد میں ابھی سلام بھی ہوگا، ختم شریف بھی ہوگا اور اس کے بعد دعا بھی ہوگی، تو ٹائم کافی لگ جائے گا. تو اسی وقت کے دامن میں اپنی بات کو سمیٹوں گا. تو حضور کا حسن قرآن نے بیان کیا. وَالضُّحَىٰ، فرمایا کہ اے محبوب ہمیں مجھے چاشت کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، اور اس رات کی قسم کہ جب وہ چھا جائے. یہاں پر محدثین نے 4 اقوال نقل کیے کہ وَالضُّحَىٰ سے کیا مراد ہے، وَاللَّيْلِ سے کیا مراد ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ وَالضُّحَىٰ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا دن ہے، اور وَاللَّيْلِ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی وہ شب ہے. تو رب نے حضور کے میلاد کی بھی قسم اٹھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی بھی قسم اٹھائی. جب دولہا بن کر مصطفیٰ کائنات کے اندر آئے تو اللہ نے اس دن کی قسم اٹھائی وَالضُّحَىٰ، اور اس رات کی قسم اٹھائی جب دولہا بن کر حضور لا مقام پر چلے گئے. اور اللہ نے وَالضُّحَىٰ کی قسم اٹھائی. اور دوسرا قرآن یہ ہے کہ وَالضُّحَىٰ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ظاہری کمالات ہیں جو روشن، وہ سفید چٹے دن کی طرح وہ سب کے سامنے آیا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ظاہری کمالات. اور لیل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ کمالات ہیں جو کسی کی سمجھ سے باہر ہیں. اور تیسرا اقوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ علم نور ہے. کائنات کی ہر شے حضور سے پوشیدہ نہیں، کائنات کا ہر علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاننے والے ہیں. اور تیسرا اقوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وَالضُّحَىٰ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حسن ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا. اور لیل سے مراد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زلف عنبری ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شیام پہ لٹک رہی تھی. اب وَالضُّحَىٰ سے مراد ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حسن کو بیان کرتے ہیں. کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ. سعد حسان بن ثابت کھڑے تھے، کہے تھے، آپ فرماتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ. آپ 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں 14ویں رات کے چاند کی مثل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حضور کے چہرے کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لیلۃ البدر. اور بدر چاند کے 3 نام ہیں، یہ بھی تھوڑی علم میں بات لے آؤں کہ چاند کے 3 نام ہیں. ایک ہوتا ہے ہلال، ایک ہوتا ہے قمر، ایک ہوتا ہے بدر. ہلال 14ویں، ہلال کس کو کہتے ہیں؟ رویت ہلال کی بیٹی کہتے ہیں نا. تو ہلال کہتے ہیں پہلی تاریخ کا جو چاند ہوتا ہے وہ ہلال ہوتا ہے، وہ ہلال ہوتا ہے. اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قمر. مطلق جو نام ہے وہ قمر کو چاند کہتے ہیں. اور جو بدر کا چاند ہوتا ہے وہ 14ویں رات کا جو چاند چمک رہا ہو اس کو بدر کہتے ہیں. تو کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ. آپ چاند کی طرف دیکھتے ہیں کہ 14ویں چاند کی رات کی مثل ہے میرے حضور. پھر جب حضور کو دیتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں، جو 14ویں رات کا چاند ہے اس کی مثل نہیں. کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ. نہ مصطفیٰ کے پہلے کوئی آیا ہے مصطفیٰ جیسا، نہ کوئی بعد میں کوئی آ سکتا ہے. اسی طرح پھر آگے فرماتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے لیلۃ الاضحیٰ کی رات تھی، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا. جب چاند کی طرف دیکھتے ہیں پھر مصطفیٰ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. کبھی چاند کی طرف دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ چاند خوبصورت ہے، کبھی مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہیں کہتے ہیں مصطفیٰ کے خوبصورت ہیں. پھر نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ 14ویں رات کا جو چاند ہے اس کے اندر دراریں ہیں، مصطفیٰ کے چہرہ تو بالکل صاف ہے. فرمایا کہ حضور کا جو چہرہ ہے وہ نور ہے، نہ اس کے جیسا کوئی کائنات کے اندر آیا نہ کوئی آ سکتا ہے. کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ. تو حضور کا حسن اتنا حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، کائنات کے اندر حضور سے حسین کوئی بھی نہیں تھا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ دن سوئی گم ہو گئی، میں گھر میں موجود تھی، سوئی مل نہیں رہی تھی. حضور کمرے میں تشریف لائے تو جدھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ کیا تو وہ سارا کمرہ حضور کے نور سے روشن ہو گیا.
تو آپ کے چہرے کا جو عکس تھا وہ اس طرح دیوار پر پڑتا تھا. آپ مسکرائے تو آپ کے منہ سے ایسی روشنی چمکی. اذا ضاحکا یتلالل الجدر، فرمایا کہ جس کی وجہ سے فرمایا کہ وہ کمرہ تھا وہ روشن ہو گیا. اگر حضور کے حسن کی بات کریں تو بات لمبی ہوگی. اگلے میں ثنا خان کے لیے میں بلاتا ہوں علی رضا شفیق صاحب کہ وہ آئیں اسٹیج پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و سرائی کو بیان کریں. علی رضا شفیق، ان کے آنے سے پہلے زوردار نعرہ لگا دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دویار دیوانے دا، دویار دیوانے دا، ایک سونا تو لگنا، دوجا پھر بھی تو مایا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. کہاں گو عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز. میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سیاکار ہوا کا بڑی ندامت ہے. سیاکار ہوا کا بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے.
میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے سنہری جالیوں میں یادگار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے یہ لفظ نعت کے جتنے ہیں آپ دیتے ہیں یہ لفظ نعت کے جتنے ہیں یہ آپ دیتے ہیں یہ نعت کو گوئی میں میرا شمار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور آپ کی یادوں میں عشق رحمت ہے حضور آپ کی یادوں میں عشق رحمت ہے یہ آنکھ تیری دیا عشق بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے بہت پیاری آواز علی رضا شفیق نعت حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے اللہ تعالیٰ آواز میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائی اور آخری میرے پاس ہے تقریر کے لیے تو اس سے پہلے 2 منٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میلاد کا جو آپ نے حصہ شامل کیا ہے یہ ایسے نہیں کہ بس آپ نے ہو گیا تو بس ہو گیا نہیں اس کا صلہ کیا ملتا ہے صلہ کیا ملتا ہے آؤ میں بتاؤں بغداد کا شہر ہے میں 2 منٹ میں جلدی میں یہ واقعہ مکمل کروں بغداد کا شہر ہے اور ایک یہودی عورت اپنی چھت پہ کھڑی ہے اور دیکھتی ہے کہ محلے میں ایک گھر کے اندر جو مسلمان ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں چراغاں کر رہے ہیں لائٹیں لگا رہے ہیں سجاوٹ کر رہے ہیں سفیدی کر رہے ہیں اپنے شوہر سے پوچھتی ہے یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں وہ کہتا ہے یہ مسلمان اپنے نبی کے میلاد کی تیاری کر رہے ہیں اپنے نبی کے میلاد منانے کی تیاری کر رہے ہیں آج رات کو ان کے گھر میں ان کے نبی کا میلاد کی محفل ہوگی وہ کہتی ہے کہ ان کے نبی کو آئے کتنے برس گزر گئے کتنے صدیاں گزر گئی آج یہ اتنا پیسہ جو خرچ کرتے ہیں انہیں کیا ملتا ہے یہودی کہتا ہے مسلمانوں کا ایمان ہے مسلمانوں کا عقیدہ ہے مسلمانوں کا یقین ہے کہ جو محمد کا میلاد مناتا ہے جو محمد کے نام کی محفل سجاتا ہے اللہ کرم فرماتا ہے مصطفیٰ مہربانی فرماتے ہیں مصطفیٰ رحمت للعالمین فرماتے ہیں وہ کہتی ہے کہ اچھا پھر میں بھی دیکھتی ہوں نا یہ کیسے محمد رحمت للعالمین کیسے فرماتے ہیں اللہ کیسے رحمت فرماتا ہے کہتی ہے کہ
तो चलो फिर मैं भी महफिल की खुशी मनाती हूँ, मैं भी महफिल में अपना हिस्सा डालती हूँ। वो एक चद्दर को लेके आ जाती है, धो के साफ करके लेके आ जाती है, अदब से दोनों हाथों पे रख के आ जाती है और मुसलमानों के घर में आ जाती है। वो पूछती है ये किस रही है? तो कहती तू अपने आका का मिलाद मना रही है, तो मैं भी अपना हिस्सा शामिल करने आई हूँ। तो वो कहती है कि तू तो यहूदी है, तू तो काफिर है, तुझे क्या लेना मोहम्मद से, तुझे क्या लेना मिलाद से? कहती मैंने सुना है जो मोहम्मद का महफिल सजाता है, जो मोहम्मद का मिलाद बनाता है, जो मोहम्मद के नाम की महफिल जिक्र करता है, मोहम्मद मेहरबानी फरमाते हैं, अल्लाह करम फरमाता है। कहती मैं देखना चाहती हूँ वो कैसे फरमाते हैं। किस्सा मुख्तसर कहती है कि मैं देख कर चली गई, मैंने कहा यहाँ मुनात खान बैठ जाएगा, कोई खतीब बैठ जाएगा, कुछ सुनने वाला बैठ जाएगा, कुछ सुनाने वाला बैठ जाएगा। कहती है रात को मैंने महफिल सुनी, जब मैं सलाम पढ़ा गया, दुआ मांगी थी, कहती मैं सो गई, मेरी सारी आंख तो बंद हो गई, लेकिन किस्मत जाग गई। कहती मैं ख्वाब में देखती हूँ, मैं अपनी छत पे खड़ी हूँ और जिस घर में वो मिलाद मनाया गया, जिस घर में आका का जिक्र हो गया, उस घर में एक वल्लैल की जुल्फों वाला, मदुहा के मुखड़े वाला, यासीन के सेहरों वाला, मजाक के कचरों वाला, या दुल्ला के हाथों वाला, युहा के होठों वाला, मुजम्मल की चादर वाला एक बड़ी हस्ती खड़ी है। तो मैंने पूछा ये कौन है? आवाज आई ये वही मोहम्मद है जिसका मिलाद करवाया है, ये वही मोहम्मद है जिसका मिलाद करवाया है। कहती अच्छा इन्होंने मिलाद करवाया, इनके घर में आ गए, मैंने भी हिस्सा शामिल किया, मैंने भी मिलाद की खुशी की, चलो देखती हूँ। जाती है, सलाम अर्ज करती है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम कौन हो? कहती है आका मैं भी एक आपकी गुलाम हूँ, मैंने भी आपके लिए अपने दिल में मोहब्बत बनाई, है काफिर है यहूदी, लेकिन कहती है मैंने आपके लिए मोहब्बत की और मैंने महफिल में अपना हिस्सा शामिल किया, मैंने तौबा किया, मैंने एक चद्दर दी थी तो उस वक्त मेरे आका ने बिठाया, कलमा बढ़ा के मुसलमान कर दिया, उतनी देर में उसके शौहर ने जगा दिया। कहता है उठ जा मेरे घर वाली, मैंने काम पे जाना है और नाश्ता बना के दे दे। तो उस वक्त क्या होता है? कहती है तू कौन है? कहता है मैं तेरा शौहर हूँ। कहा नाना तू काफिर है, मैं मुसलमान हूँ, तू पलीद है, मैं पाक हूँ, तेरा मेरा निकाह नहीं है, वो तो टूट गया। कहता है थम जा, रुक जा, सांस ले, तू क्या चाहती है कि वो गुब्बे ठुमरा वाली सरकार से तेरे ही ख्वाब में आए हैं? नाना जिन्होंने मिलाद में हिस्सा लिया था, मिलाद में हिस्सा शामिल किया था, उसके सदके से वो मुझे भी कलमा बढ़ा के मुसलमान कर गए। मैं आखिरी तकलीफ और आखिरी मेरे को बंदा है उसको दावत दूंगा इकरा रुबानी कि वो आए और अपनी हाजिर पेश करे, जोर में नारा, नारे तकबीर, आखिरी बार हमने नारे लगाना, उसके बाद सलाम पढ़ना, बयान के बाद खत्म पढ़ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ताजदार खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह।
پہلا نام ہے شان اکرم کلاس 4 اور کلاس 3 سے ہے انیلا عابد شان اکرم اور نرسری کلاس سے جس نے تلاوت کی تھی زین علی وکاس زین علی آ جا جو زین علی اس طرف سے زین علی انیلا عابد آگے ہے آصفہ حیدر آگے نعت والے سیدہ منور ارشد شاہ عروج فاطمہ 5 کلاس سے حاجرہ بی بی 3 کلاس سکس کلاس سے یاسر رضا آگے تقریر سے مدیہ سیف اللہ اور اس کے ساتھ زہرا فاطمہ سونیا نواز محمد حیدر رضا پروکٹر آگے اس کے ساتھ ہے تانیہ تلاوت کی 7 کلاس آگے نعت کے تقریر کی تھی ربانی ماشاءاللہ بہت زبردست جو بیان کیا تقریر اور اس کے بعد لاسٹ ہے میرے پاس علی رضا شفیق رمشا ابو سعید اس کے ساتھ والے جو تھے کہ وہ آدھے لیڈر میں سے ایک آدھے بندہ بس رمشا ابو سعید آج مسکان ہے جنہوں نے اکٹھا پڑھا ہے ایک آدھے شاباش اور کون سا بیٹا جس کا نام نہیں ہوگا ہے تو بچہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا سارے ہو گئے بیٹا ہر بندے کا یقین ہوتا ہے نا اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ ایک ہے آج بھی میری بات بھی ایک پلے باندھ ہے اور بھی حضرات تو بتاتے ہیں تو یہ بندہ ناچیز بھی آپ کو پیچھے ہو بیٹھ جاؤ آپ جب آپ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھیجتے ہیں یہ میرا یقین ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو میں کہوں گا انشاءاللہ 100% درست ہوگا اور میں نے یہ اپنی زندگی میں آزمایا ہوا ہے یہ نسخہ جو ہے جس طرح ایک میڈیسن کھاتا ہے نا بندہ تو وہ اس کو پتہ ہے مجھے رحم آتا ہے تو میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں زندگی میں کہ جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجتے ہیں اللہم صلی علیہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوابی سب جو ہے نا سلام اس بندے پہ بھیجتے ہیں ٹھیک ہے تو جب جس کی وجہ سے یہ کائنات بنی یہ کائنات وجود میں آئی پیغمبروں کے امام سب سے بڑے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ سلام بھیجیں کیا اس کا نقصان ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں کہ آپ گھر سے جب چلیں
तो दरूद पढ़ते हुए स्कूल में आए, आपका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। और दरूद पढ़ते हुए घर में जाएं वापस, आपका रास्ते में कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर हो जाए तो मुझे पकड़ लेना, क्योंकि मेरा ये यकीन है कि जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम भेजते हैं तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वापसी उस बंदे पे सलाम भेजते हैं। जब वो सलाम भेजते हैं तो इतने बड़ी हसीयत शख्सियत, इतने बड़े पैगंबर किसी पे सलाम भेजें तो उसका नुकसान हो ही नहीं सकता। ये मेरा ईमान है, समझ आ गई? तो आइंदा से आपने जब घर से चलना है सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम भेजते आना, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व असहाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लिम अलैहि। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहम लना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या रसूलल्लाह उद्दिर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना। करम मांगते हैं, अता मांगते हैं, इलाही हम तुझसे दुआ मांगते हैं। न मांगेंगे तुझसे तो फिर मांगेंगे किससे, तेरे हैं तुझे से दुआ मांगते हैं। इलाही हमेशा तू मसरूर रखना, परेशानियों से सदा दूर रखना। परेशानियां हमको गोरे हुए हैं, हम उनमें तेरा आसरा मांगते हैं। ऐसा गुज़र वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ाए दीदार अता करना। हम कब्र अंधेरी में घबराएंगे जब तन्हा, शफाअत करते चले आना या रसूल अल्लाह। या इलाही तिलावत कलाम पाक से लेके अब तक जितना भी जिक्र हुआ, तिलावतें पढ़ी गई, तेरा कलाम पढ़ा गया, तेरे सोने महबूब का इबादत खानी हुई, बयान में हुजूर की शान बयान की गई, जो सलाम पढ़ा गया, खत्म पाक पढ़ा गया, जो लंगर पाक का इसका भी सवाब, हमारा उठना बैठना आने जाने का सवाब, तमाम कलाम का सवाब तेरे पाक बारगाह में पेश करते हुए कबूल फरमा ले। तेरे मौला तमाम कलाम का सवाब तेरे सोने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह के अंदर तोहफतन हदियतन अकीदतन मोहब्बतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। मौला तमाम कलाम का सवाब हजूर पाक आदम से लेकर जितने भी 1.25 लाख अंबिया कराम तमाम की पाक बारगाह के अंदर पेश करना, कबूल फरमा। मौला करीमा हजूर के वालिदैन पाक, अज़वाज पाक, आल औलाद पाक, पैतृक पाक के मौला पाक बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। शोहदा करबला, शोहदा बदर, असहाबे बदर की पाक बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। मौला करीमा जितने भी सलासल के बुजुर्गाने दीन हैं, मौला करीमा दर्जा बदर्जा सबकी पाक बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। मौला हमारा जो मिलाद बनाना, तेरे सोने महबूब का जिक्र किया, मौला इस तमाम कलाम का सवाल मौला करीमा हज़रत बाबा आदम से लेके आज तक जितने भी कलमा में ईमान वाले तेरे भी हैं, मौला फौत हो गए हैं, सब की रूह को सारे सवाब पेश करते हैं, कबूल फरमा लो। मौला करीमा जितने भी हाथ उठाए बैठे हैं, जिन्होंने इस महफिल पाक में अपना हिस्सा शामिल किया, लंगर शरीफ में अपना हिस्सा शामिल किया, जिस तरह भी अपना हिस्सा शामिल किया, मौला करीमा सबके हिस्सों में अपनी पाक बारगाह को कबूल फरमा लो। मौला करीमा जितने भी ये हाथ उठाए बैठे हैं, मौला करीमा बच्चे हैं, बड़े हैं, नौजवान हैं, माएँ बहनें बेटियां हैं, मौला करीमा इन सब के तमाम घर वालों में से कोई बीमार है, सबको शिफाए कुल अता फरमा। जितने भी आए बैठे हैं सबके खानदान में से इस दुनिया फानी से जो इस दुनिया फानी को कूच कर गया, मौला इस महफिल के सदके से तमाम की बख्शिश फरमा। मौला तमाम की बख्शिश फरमा, तमाम के सगीरा कबीरा गुनाहों की माफी फरमा। मौला कब्र की मंजिलों को आसान फरमा, मौला कब्र की मंजिलों को आसान फरमा। कब्र हशर में हजूर का दीदार अता फरमा। मौला हम बड़े गुनाहगार हैं, स्याहकार हैं, बदादार हैं, मौला करीमा जैसे भी हैं तेरे सोने महबूब की उम्मत में से हैं, मौला सारे हालों पर करे बर फजल फरमा ले।
मौला करीमा जितनी जिंदगी हमारी गुजरगी है, जितने भी हाथ उठाए बैठे हैं, जितनी जिंदगी गुजरगी है, भूल के मौला जाने अनजाने से कोई गलती कोताही गुनाह हुआ है, सोना इस महफिल के सदके से अपने महबूब के सदके से मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दो, हमारी बख्शिश फरमा दो। जितनी सांसें रह गई हैं, इतनी जिंदगी रह गई है, मेरे मौला नेकी वाली, ईमान वाली, सलामती वाली, कुरान वाली, नमाज वाली, शर्म और हया वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। मौला जितनी बच्चियां बैठी हैं मौला करीमा मखदूमा कायनात सिंपल मखदूमा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी चादर के सदके हया वाली चादर अता फरमा। मौला हुजूर के नाज़ात के नेमों का सदका मौला करीमा हमारी आंखों में हया और मोहब्बत पैदा अता फरमा दे, एक दूसरे के लिए अदब एहतराम पैदा अता फरमा दे। मौला महफिल पाक के सदके से मौला हमारा जो इदारा है किरामत आउलिया कब्र का स्कूल, उसको मजीद बरकतें अता फरमा। मौला जैसे पहले हम पढ़ा करते थे, स्टडी करते थे, बहारें थी मौला करीमा तबाद के हवाले से, वैसे भी मौला करीमा बरकतें अता फरमा दो। मौला करीमा इस स्कूल के, इस इदारे के जितने भी हर क्लास के स्टूडेंट को इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा। मौला क्यूटी नजदीक है, क्यूटी में हमारे स्कूल को हमेशा की तरह मौला करीमा सफे अमल पे खड़ा फरमा। मौला करीमा 9-10 के जो बच्चे हैं, बोर्ड के पेपर हैं, इनको मेहनत करने की तौफीक अता फरमा, इस मेहनत के बदले इनको कामयाबी अता फरमा। मौला करीमा मेरे दोस्त मेरे कायद साहब अवाम तलीशा साहब, मौला इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। मौला सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फरमा। इस इलाके में इन्होंने फ्री तरीम को जिस दौर में लोग तरीम हासिल नहीं कर सकते, मौला करीमा जो मुहैया किया फ्री एजुकेशन वाला, मौला इसका इनको अजर अता फरमा, इनके दस्तरखान में बरकत अता फरमा। मौला करीमा तेरे खानदान में कोई बीमार और शिफा अता फरमा। मौला हमारी नेक दुआओं को कबूल फरमा। हुजूर की आमद के सदके से बे औलादों को नेक साले नवीना औलाद अता फरमा। मौला बे औलादों को औलाद नसीब फरमा, मुकद्दर को भी औलाद नसीब फरमा। मौला करीमा बे सहारों को सहारा अता फरमा, दुखियों के दुख दूर फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा, बेघरों को घर अता फरमा, बेरोजगारों को रिज़्क़ हलाल वाला मौला रोजगार अता फरमा, तो कारोबार से परेशान कारोबार में बरकत अता फरमा। मौला को नौकरी जॉब की परेशानी है मौला करीमा उसको भी काम अता फरमा। मौला फिर दुआ मांगते हैं, जितने भी हाथ उठाए बैठे हैं मौला सबकी खाली जोड़ियों को भर दे। मौला करीमा हम बड़े गुनाहगार हैं, खताकार हैं, मौला तो रहीम और रहमान है। मौला हमारे आदों को पर्दे डालने वाला है, इसी तरह मैशर में भी पर्दे डाल के रखना। मौला हमारे दिलों को जो जागरण में साफ अता फरमा। मौला जो हम दुनिया में खो गए हैं मौला जो जिंदगी के नगरंगिनियों में मौला खो गए हैं, हमें दीन की तरफ रग़बत अता फरमा, हमें 5 वक्त का नमाजी बना, हमें कुरान पढ़ने वाला बना, हमें हदीस पढ़ने पढ़ाने वाला बना। इलाही बहक के मोहम्मद रसूल दुआ हम गुनहगारों की करना कबूल। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल फरफत के ही मोहम्मद अलैहि वसल्लम। या इलाही रहम फरमाइए मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, या इलाही हल करिए तमाम मुश्किलें शहे मुश्किल कुशा मौला अली के वास्ते। या इलाही तमाम मुसीबतें दुख बीमारियां परेशानियां रंजों दूर फरमाएं, प्यारे इमाम हसन प्यारे इमाम हुसैन शहीदान करबला के वास्ते। मौला करीमा हमारे नेक आरज़ुओं को, नेक दुआओं को, नेक दिली ख्वाहिशों को पूरा अता फरमा। मौला नेक अर्ज़ों को, नेक दुआओं को, नेक ख्वाहिशों को पूरा अता फरमा। मौला करीमा जो मैडम नुसरत मौला बीमार है मौला में शिफा को अता फरमा। मौला करीमा खसूस मौला सादा भाई मौला ने मजीद तरक्की अता फरमा। मौला करीमा हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल के मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे खत्मे नबूवत। लंगर सिवारा यही बैठ के आपने गाना करना है, तो नारा लगाओ ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत।